बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ फ़िज़ा रियाज। कल प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक सवाल हम छोड़कर गए थे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म उस मुस्तकबिल का फ़ैसला होना था, वो कहानी जो पिछले इतवार को ख़त्म हो जानी थी, लेकिन वो शुरू हुई और पूरा हफ्ता ऊपर नीचे आते जाते इतवार को इख्तिताम पजीर हुई। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई और पता चल गया कि वज़ीर आज़म अब इस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे हैं, बल्कि इमरान खान ये नशिस्त छोड़ चुके हैं। इसके साथ साथ स्पीकर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया, डेप्यूटी स्पीकर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और अयाज सादिक ने फाइनली जब वोटिंग करवाई तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, अब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं रहे हैं। ये कहानी ख़त्म हो गई। लेकिन उसके बाद की जो स्ट्रेटजी है वो अब बहुत अलार्मिंग है कि अब जो नए वज़ीर आज़म होंगे, शहबाज शरीफ, अभी तक शाह महमूद कुरैशी और शहबाज शरीफ के जो कागजात नामजदगी थे वो मंजूर कर लिए गए हैं। पहले एतराज़ात लगाए गए थे लेकिन अब दोनों के मंजूर कर लिए गए हैं। ये विन विन सिचुएशन एक तरीके से शहबाज शरीफ के हक़ में नज़र आ रही है, क्योंकि जितने वोट इमरान खान के खिलाफ थे वो तमाम वोट शहबाज शरीफ के हक़ में होंगे, लेकिन इसका फैसला भी कल हो जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी नजर आ रही है और कोर कमेटी की मीटिंग के बाद फवाद चौधरी ने गुफ्तगू किया और इस्तीफों का ऐलान किया है। वो क्या कहते हैं, पहले वो सुन लें। एक फॉरेन सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दी जाए और शहबाज शरीफ जैसे शख्स को उसका सरबराह बना दिया जाए। लिहाजा कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और उसके लिए हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। हमारे नज़दीक ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक तमांचा है, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगले चंद महीनों में, ये चंद हफ्तों में हम इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। नए इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस बहरान का। अर्ली इलेक्शंस का मुतालबा तो शहबाज शरीफ भी कर रहे थे जब वो अपोजिशन में थे, और अब ये हुकूमत जो जा चुकी है और अपोजिशन में आएगी अब तो ये भी अर्ली इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि 60 रोज़ के अंदर वो इंतखाबात करवाए भी। एक ऑप्शन है कि इस्तीफ़ा दे देंगे। हबीब साहब, अगर इस्तीफ़े की ऑप्शन अब फाइनल अगर यही है तो 122 में से जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको निकाल दिया जाए तो 102 अरकान बचते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो तमाम के तमाम क्या मुस्ताफ़ी हो जाएंगे पार्टी कॉल पर? देखिए, एक बात तो ये समझिए कि जो भी फवाद चौधरी की आपने गुफ्तगू सुनाई है, उन्होंने रिकमेंडेशंस का कहा है, अभी डिसीजन नहीं है, फैसला नहीं है। ये रिकमेंडेशंस भी मेरा ख्याल है ज़रा टू अर्ली हैं, कुछ वक्त से पहले हैं। उसकी वजह ये या तो गुस्से में है या बिल्कुल इमोशंस में है। बाज़ औक़ात बंदा किसी दुख के ज़ेरे असर या गुस्से के ज़ेरे असर कोई फैसला करता है तो उसमें अर्ली रिएक्शन है, कुछ फ्लॉ नज़र आता है, तो ये एक नी जर्क रिएक्शन है। मेरा ख्याल है कि इसको उसी सतह पे देखना चाहिए। कोर कमेटी ने इमरान खान को भी रिकमेंड किया है, तो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई स्ट्रेटजी अपनाती है तो उसमें इस्तीफ़े इस वक्त कोई अच्छा ऑप्शन है। उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि इसकी दो वजूहत। पार्लियामेंट में आज पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो इन्होंने शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी को चैलेंज किया और दुनिया भर को बता दिया कि शहबाज शरीफ जो हैं वो कौन है, इस वक्त उनके ऊपर क्या केसेस चल रहे हैं। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि जनाब 11 तारीख को इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। ये सारी चीज़ें जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं दरअसल इसी सूरत में है कि इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब ने पार्लियामेंट में पार्लियामेंटेरियन होते हुए अपनी जमात की सपोर्ट के साथ अपने कागजात नामजदगी जमा कराए। आगे जब चलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ एक चैलेंज की सूरत में नई हुकूमत के सामने रख सकती है, उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर सकती है। इस चीज़ का क्रेडिट तो आप इमरान खान को देंगे कि इमरान खान एज अ प्राइम मिनिस्टर तो इतना विनिंग सिचुएशन में नहीं रहे, लेकिन एज अ ऑपोजिशन लीडर टफ टाइम देने में उनका मुकाबला नहीं है। ऑपोजिशन में तो उनका खैर मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। दूसरी बात यह है कि जिसकी तरफ आपने इशारा किया, आप ये देखिए 155 सीटें इस वक्त यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कागजों में। अब अगर आप उन्हें रियलिस्टिकली देखें तो उसमें से जो 120 हैं वो उनकी वो सीटें हैं जो उन्होंने बराह रास्त इलेक्शन में जीती हुई हैं और 35 वो सीटें हैं जो उन्होंने दरअसल जो उनकी रिजर्व सीट्स हैं। अब रिजर्व सीट्स में से भी कुछ लोग इधर उधर हो गए। हम फर्ज कर लेते हैं कि 120 नशिस्तों से आप इस्तीफा देने की कोशिश करते हैं। 120 नशिस्तों के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे टूट चुके हैं जो समझते ये हैं कि
عمران خان آئندہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن نہیں لڑیں گے، بلکہ وہ پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے. تو جب آپ استعفوں کا کہیں گے تو کیا سارے کے سارے ممبر تیار ہو جائیں گے استعفے دینے کے لیے؟ اور یہ تو اس وقت بھی ممکن نہیں ہوا تھا جب 2014 میں ان کے پاس صرف 34 سیٹیں تھیں، تو وہ 34 استعفے بھی اکٹھے نہیں کر پائے تھے. تو لہٰذا استعفے دینا ایک بالکل آخری مرحلہ ہوتا ہے. اس کے لیے پہلے پارٹی کے اندر ریکنسیلیشن کرنی ہوتی ہے، پارٹی کو یکجان کرنا ہوتا ہے، پھر سوچنا ہوتا ہے کہ ہم نے کس وقت استعفے دینے ہیں. تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ ابھی وہ وقت آیا ہے کہ جہاں پہ استعفے دیے جائیں. ہو سکتا ہے 1 ہفتے بعد آ جائیں، 2 ہفتے بعد آ جائیں، لیکن بہرحال یہ صحافیوں کے کرنے کا فیصلہ نہیں. صحافی تو صرف بتا ہی سکتے ہیں، یہ تو کرنا تو جنہوں نے ہے انہوں نے. ابھی تو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہیٹ آف دا مومنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح استعفوں کو کہہ دیا ہے، لیکن ریکمنڈیشنز کا ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہے. اسپیکر کیا اس کو ڈیلے کر سکتا ہے یا فوراً قبول کر سکتا ہے؟ اسپیکر کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ کیونکہ اب جو نیا اسپیکر آئے گا وہ بھی تو جو گورنمنٹ بنے گی اس کا ہی آئے گا. دیکھیے اسپیکر کے پاس اس میں بہت سے اختیارات ہیں. آپ کو یاد ہوگا اس سے ماضی کے اندر بھی جب پی ٹی آئی نے 2014 کے اندر چند ممبران نے استعفے دیے تھے تو اس وقت بھی ایاز صادق صاحب نے استعفے قبول نہیں کیے تھے. میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے اس کے اندر پولیٹیکل سینس شاید ہو. میں اس کو کیئرفلی اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت سے ایسے فیصلے کیے پچھلے 3-1 سال میں جس میں ہم ان سے ڈس ایگری کرتے تھے، میں ان سے ڈس ایگری کرتا تھا، لیکن اینڈ میں پتہ چلا کہ سیاسی طور پہ ان کا فیصلہ درست تھا. تو کیا استعفے دینے کا فیصلہ درست ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات تو عمران خان صاحب کو اپنی پارٹی اور اپنی آئندہ کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کو مد نظر رکھتے ہی کرنا پڑے گا. لیکن 2-3 باتیں وہ کنسیڈر کرنے سے پہلے، اس فیصلے کو حتمی شکل دینے سے پہلے 2-3 باتیں ان کو ذہن میں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ اپوزیشن لیڈر کا پورے 5 سال کے اندر، حکومت کے 5 سال کے اندر ویسے تو کام صرف تقریریں کرنا اور حکومت پہ تنقید کرنا اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے حکومت کو آئینہ دکھانے کا ہوتا ہے، لیکن جو آخری چند مہینے ہوتے ہیں الیکشن ہونے سے پہلے، اس میں اپوزیشن لیڈر کے چند اور بھی بڑے ضروری کام ہوتے ہیں. یعنی کہ جو انٹرم گورنمنٹ بنے گی اس کے اندر، وہ جب بھی بنے، آج بنے، 6 مہینے میں بنے، سال میں بنے، اس کے اندر اپوزیشن لیڈر کا ایک بڑا کلیدی رول ہوتا ہے. اس کی مشاورت کے بغیر انٹرم گورنمنٹ نہیں بن سکتی. اگر بنانی پڑے تو پھر الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ تک میٹر جاتا ہے. آنے والے دنوں کے اندر دیگر بھی اس طرح کے کچھ فیصلے ہیں نیب کے پرسپیکٹو سے، کی تقرریات کی، نیب کے خاص طور پہ چیئرمین کی تقرری سے، دیگر اس طرح کی چیزوں سے، جس میں وہ جو الیکشن کمیشن میں بھی کچھ تقرریاں، الیکشن کمیشن کے اندر کچھ تقرریاں ہونے والی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ والی گورنمنٹ اس طرح نیب کو نہیں چلنے دے گی. اگر نیب کو نہ چلنے دے تو کم از کم، اگر چلنے بھی دے تو کم از کم اس کے چیئرمین کو چینج کرنے کی کوشش کرے گی. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر اگر عمران خان صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے تو وہ اپنی پارٹی کی، اپنے سپورٹرز کی آواز بلند بھی کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر بھی، پارلیمنٹ کے باہر بھی حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. دوسرا، جب یہ بات اسمبلی کی ریزولوشن کی طرف جائے گی، اگر عمران خان صاحب 120، 110، 115، 120، 25 سیٹوں سے ریزائن بھی کر دیں تو آئین پاکستان کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ بائی دا وے صرف نیشنل اسمبلی سے نہیں، اگر آپ اس کو ایکسٹریم پہ لے جائیں کہ وہ سب پروونشل اسمبلی سے بھی ریزائن کر دیتے ہیں، تو ایک کے پی کے کی اسمبلی کے علاوہ جہاں پہ میجورٹی سیٹیں ریزائن کر چکی ہوں گی، اگر عمران خان صاحب کی سب ٹکٹ ہولڈرز ریزائن کر دیں، باقی تمام صوبوں کے اندر بھی اور وفاق میں بھی ایک مائنورٹی نمبر آف سیٹس ہوگی ٹوٹل میں سے جو کہ ریزائن کرے گی. ہم نے جس طرح کے حالات پچھلے چند دنوں کے اندر دیکھے، اس کے اندر اس بات سے کوئی اس بات کی بعید بھی کیا ہی بندہ کہے اس بات پہ کہ اگر اسپیکر یا وفاقی حکومت جائے کہ جنرل الیکشن اناؤنس کروائے، اگر کہے کہ ہم 60 دن کے اندر آرٹیکل 228 کے نیچے بائی الیکشن کروا دیتے ہیں، جو کہ بڑا مشکل ہوگا کہ اتنے لارج نمبر آف سیٹس کے اوپر بائی الیکشن کروایا جائے. اس سے بہتر ہے کہ جنرل الیکشن ہی کروا دیا جائے. لیکن اگر کر دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ پھر اس الیکشن کا بھی بوائیکاٹ کریں گے. اچھا، اگر اس الیکشن کا بھی بوائیکاٹ کر دیں اور پارلیمنٹ ساری بھر جائے ان لوگوں سے جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، تو پھر تو انٹرم گورنمنٹ کیسی بنے گی، الیکشن کمیشن کیسا بنے گا، اسی سسٹم کے اندر، اس کے قانون کے اندر ترامیم کس طرح کی ہوں گی، اسی سسٹم کے اندر رہ کے عمران خان صاحب کو اگلا الیکشن بھی لڑنا پڑے گا نا. جو بھی عمران خان صاحب اگر سسٹم کے اندر بھی تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں وہ تو تب کریں گے جب الیکشن جیت کے آئیں گے. نہیں، جب الیکشن جیت کے آئیں گے،
حکومت اپنی بنائیں گے تو سسٹم میں تبدیلیاں کریں گے نا. اگر سسٹم ہی اس طرح کا کر دیا جائے, ان کی غیر موجودگی میں سسٹم ہی اس طرح کا کر دیا جائے جس میں کوئی چانس نہ ہو ان کے جیتنے کا, جس میں ان کی تمام ترامیم ای وی ایم سے لے کے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ سے لے کے دیگر اس طرح کی ترامیم کر دی جائیں, تو یہ عمران خان صاحب کے لیے ڈیمیجنگ ہوگا. ان باتوں کو سوچ کے اپنا پولیٹیکل فیصلہ کریں, فیصلہ جو بھی وہ کریں گے. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی ہے نا کہ آپ 100 فرض کیا 120 نشستوں سے آپ استعفیٰ دے دیتے ہیں, تو آپ خواہ مخواہ لڑیں کیوں جا کے, پھر آپ نے الیکشن بھی لڑنا ہے نا. اور اگر آپ نے ایک سیٹ بھی ہار دی تو لوگ کہیں گے دیکھیں جی آپ نے 119 ہوگی, تو بجائے اس کے, اور پھر آپ نے سندھ میں آپ کی سیٹیں ہیں, آپ کی کے پی میں سیٹیں, آپ کی پنجاب میں سیٹیں ہیں, تو پنجاب اور کے پی کی, پنجاب اور سندھ کی گورنمنٹس آپ کے ساتھ کیا کریں گی یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. وفاقی حکومت کیا کرے گی, وفاقی حکومت کیا کرے گی. تو جب آپ کی سیٹیں کم ہو جائیں گی تو پھر آپ ایک خامخواہ کی ایک مصیبت مول لیں گے. تو عمران خان صاحب کا حکومت پہ بھی مسئلہ یہ تھا کہ پرائورٹائز نہیں کر پا رہے تھے, اور اس وقت بھی میرا خیال یہ ہے کہ ان کے جو ساتھیوں نے مشورہ دیا ہے, وہ جو ریکمنڈیشنز دے رہے ہیں کہ استعفے دے دیں, تو یہ کوئی اچھی ریکمنڈیشن نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن حبیب صاحب, یہ پاکستان تحریک انصاف کے آگے فیوچر میں کیا کر سکتا ہے, کیا کرنا چاہیے, یہ ہو گیا. لیکن اب جو نئی حکومت آئے گی اس کو بھی تو بہت سے پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. شہباز شریف آ جاتے ہیں ایز اے پرائم منسٹر, تو پھر اس کے بعد کل بلکہ نیشنل اسمبلی میں ان کی اسپیچ بڑی انٹرسٹنگ تھی, پہلے وہ سن لیتے ہیں پھر اس کی طرف آتے ہیں. ہم ماضی کی تلخیوں میں نہیں جانا چاہتے, ان کو بھلا کر آگے جانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو عظیم بنانا چاہتے ہیں. کسی سے بدلہ نہیں لیں گے, ہم کسی کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی نہیں کریں گے, ہم بے قصور لوگوں کو جیلوں میں نہیں بھجوائیں گے, لیکن قانون اپنا راستہ لے گا. قانون اپنا راستہ لے گا, لینا بھی چاہیے. لیکن انہوں نے اپنا مینیفیسٹو پیش کر دیا ہے کہ ہم نہ تو کسی سے بدلہ لیں گے, نہ ہم کسی کو جیلوں میں ڈالیں گے, جو کچھ عمران خان صاحب کرتے رہے ہم وہ نہیں کریں گے. سی او ڈی جب ہوا تھا 2006 میں, تو اس میں اس طرح کی باتیں تو کہی جا رہی ہیں نا, وہ لکھی گئی تھی, اور ان کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ, اور اس میں ایک طے یہ کیا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک دوسرے کے خلاف کسی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے, کسی تیسری قوت کا ساتھ نہیں دیں گی. لیکن جیسے ہی حکومت آئی تو ابتدائی طور پہ 2008 میں جس طرح کی یہ حکومت بن رہی ہے نا, کہ پی ایم ایل این بھی اس حکومت میں شامل تھی. لیکن اس کے بعد ہوا کیا, اس کے بعد ہوا یہ کہ پی ایم ایل این ون فائن مارننگ انہوں نے کہا جی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے, وہ باہر آ گئے. اس کے بعد میمو گیٹ کا سکینڈل آ گیا, نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے, ٹائی انہوں نے کالی نہیں لگائی تھی, کالا کوٹ پہن کے وہ میمو گیٹ کے خلاف عدالت میں چلے گئے. اس کے بعد جو آپ کو یاد ہے کہ جب 18ویں ترمیم ہوئی تو بعد میں ساتھ وہ 19ویں ترمیم تھی جو ججز کی حوالے سے, تو پھر 19ویں ترمیم میں وہ بہت ہی انہوں نے انسٹرومنٹل رول پلے کیا ان کولوژن ود چودھری افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس, جوڈیشل کمیشن کا سٹرکچر جی جی وہ ریسٹرکچر کر دیا اس کو. تو اس طرح کی چیزیں اس وقت انہوں نے کی تھیں, اور بالکل, اور ایک موقع آپ کو پتہ ہے ایسا آیا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب جو تھے وہ انہوں نے مینار پاکستان پہ ایک تمبو لگا کے ہاتھ میں پنکھا لے کے وہ بیٹھ جاتے تھے کیونکہ بجلی کا بڑا مسئلہ تھا. اچھا, راجہ رینٹل کا نام میں نے دیا تھا, راجہ رینٹل کا کسی نے کسی کو راجہ رینٹل کا, یہ تو مجھے پتا ہے پی ایم ایل این نے دیا تھا, لیکن اب یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کو کہوں کہ کس کو دیا تھا, تو راجہ رینٹل کا نام کس نے دیا تھا. اس کے بعد کارکے کا جو پلانٹ آ رہا تھا پاکستان میں, اس کے راستے میں رکاوٹیں کس نے ڈالی تھی, ٹھیک ہے, کہ بجلی کا مسئلہ حل نہ ہونے پائے. تو یہ اچھا, پھر آپ کو یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب یہاں جلسہ کر رہے تھے لاہور میں اکتوبر 2011 میں, تو انہی دنوں میں یا غالباً اسی دن, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا کہ یا ایک دن پہلے یا ایک دن بعد, انہوں نے شہباز شریف صاحب نے جلسہ کیا تھا جس میں انہوں نے تاریخی فقرہ کہا تھا, پیٹ پھاڑ کے کیا کروں گا جی, پیٹ پھاڑ کے پیسے پھاڑنا تھا, پتہ نہیں اب کس کا پیٹ پھاڑنا, اور چوک پہ لٹکانا تھا, چوک پہ بھی لٹکانا تھا. اب مجھے اندازہ, مجھے یاد ہے سب ذرا تمہیں یاد اب پتہ نہیں وہ کس کو کہا تھا, ساتھ آپ کو کہا ہوگا یا مجھے کہا تھا, میرا خیال ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی کو کہا ہوگا یا آپ کو کہا ہوگا. نہیں, میں بالکل تو اب وہ پتہ نہیں انہوں نے کس کو کہا تھا کہ ہم پیٹ پھاڑ کے جو ہے اس کو الٹا بھی جن کے ساتھ سی او ڈی سائن کیا تھا ان کے ساتھ, اچھا, تو الٹا ہی لٹکانا تھا اور پتہ نہیں کیا کرنا تھا, تو ایسے کر کے انہوں نے پیسے نکالنے تھے. اچھا, اب وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اب وہ پیسے کیسے نکلیں. تو لہٰذا یہ جو جماعتیں ہیں, یہ آپ دونوں یعنی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این,
ان کے سامنے سب سے بڑی مشکل تو یہ ہے کہ یہ آپس میں اکٹھے کیسے رہیں گے، کیونکہ ان کو جو اکٹھا جوڑنے والا سیمنٹ ہے وہ گرمیوں میں تو شاید کام کر جائے، سردیوں میں وہ ٹھنڈ موسم بدلنے کی وجہ سے شاید وہ کام نہ کر پائے، ٹھیک ہے؟ تو اب گرمیوں میں تو ابتدائی طور پہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ قانون کو اپنا راستہ بنانا ہے، یہی فرما رہے تھے نا، جی قانون کو اپنا راستہ بنانا ہے، تو کیا ہر کیس میں بنانا ہے یا خاص خاص کیسز میں قانون نے راستہ بنانا ہے؟ یعنی خاص خاص کیسز وہ ہیں جو نئے بنیں گے اور ان میں تو قانون راستہ اپنا بناتا جائے گا، لیکن جو پہلے سے مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے کیسز چل رہے ہیں منی لانڈرنگ کے یا اور اس طرح کی کسی کرپشن کے، تو کیا جن کے اوپر فرد جرم بھی لگنی ہے، مطلب کل لگنی ہے شاید، جی جس وقت اوتھ ہو رہا ہوگا اسی وقت وہ فرد جرم بھی لگنی ہے، تو کیا وہاں پہ قانون کو اپنا راستہ بنانے کی اجازت ہوگی؟ کیونکہ اب تک کی خبریں یہ ہیں کہ وہ قانون جہاں سے اپنا راستہ، جو بندہ اس کے راستہ بنا رہا تھا اس بندے کو جبری رخصت پہ بھیج دیا گیا یا رخصت پہ وہ چلے گئے، ٹھیک ہے؟ اب اگر تو قانون نے اپنا راستہ ایسے بنانا ہے تو بسم اللہ، قانون پاکستان میں پہلے بھی ایسے راستہ بناتا رہا، اور خاص طور پہ مسلم لیگ نون کے لیے تو قانون کا راستہ تقریباً ایسا ہی بنتا سنورتا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی قانون کی کچھ راستے کی مثالیں میرے پاس ہیں موجود، لیکن میں بہرحال خوف فساد خلق سے میں وہ عرض نہیں کرنا چاہتا۔ اچھا، ایک تو یہ چیلنج ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب جو مقدمے ہیں، مقدموں قانون کا راستہ بنانا جو ہے، ہم انتقام تو نہیں لیں گے، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن جب مقدمے بنیں گے تو مقدمے کس قسم پہ بنیں گے؟ اب آپ یہ بھی ذرا سن لیں، مقدمے بنیں گے تو ان کی فہرست جو ہے، قانون نے جہاں جہاں راستہ بنانا ہے منزلوں کا تعین پہلے ہو چکا ہوا ہے کہ کس کے خلاف کون سا مقدمہ بنے گا، کس کے خلاف کون سا مقدمہ بنے گا اور اس کا راستہ کیا ہوگا، بلکہ بعض معاملات میں انجام بھی طے کر دیا گیا۔ تو جب آپ نے قانون کے راستے اس طرح بنانے ہیں تو بسم اللہ جناب آپ بنائیے، کیونکہ ہم تو پرانے پاکستان میں ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ویلکم بیک، ہم پرانے پاکستان میں آ چکے ہیں اور آپ پہلا پروگرام کر رہی ہیں۔ یہیں سے اگر میں کنٹینیو کروں، سعد آپ کی طرف آؤں، قانون کا آپ پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکے ہیں، فیصلے کرنے والے تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، نظر ثانی کیوں نہیں کرتے؟ قانون راستہ بالکل اسٹریٹ کیوں نہیں جا رہا ہے اور آپ ہی نے دیکھیے سیدھا جاتا؟ دیکھیے قانون بل کھاتا دیکھیے قانون کا بصد احترام جب سے عدالتیں ہر قسم کے اوقات پہ سائلین کی دہلیز تک کا انصاف پہنچانے کے لیے رات کے 12 بجے بھی اویلیبل ہوں تو قانون اپنے راستے بنا لیتا ہے۔ قانون کو راستہ ماضی میں بھی قانون نے اس طرح کے موقعوں پہ بنایا، اور مجھے یقین ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق قانون آئندہ بھی اپنا اسی طرح راستہ بناتا رہے گا۔ اس بات کو تو ہم نے اب تقریباً تسلیم کر لیا ہے، ملک نے، قوم نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، تو ان کو مہربانی کر کے یاد کروانا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں انتقامی کارروائی صرف انہوں نے ہی تقریباً کی ہے۔ اگر پاکستان کی تاریخ میں 10 دفعہ انتقامی کارروائی ہوئی ہے تو کم از کم اس میں سے 9 دفعہ انہوں نے کی ہے یا 8 دفعہ انہوں نے کی ہے۔ یہ جو لوگ اکٹھے مل بیٹھے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست اس طرح چلتی رہے گی۔ ساتھ ایک بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے سعد آپ اپنا کمنٹ پلیز کمپلیٹ کر لیجئے، پھر ہم نے اکانومی کی صورتحال پر جی، میں گزارش کر رہا تھا کہ اب جو بھی پاکستان میں ہونا تھا، جن بھی وجوہات کی وجہ سے ہونا تھا، وہ اب ہو گیا۔ پاکستان میں آپ نے دیکھا ہے کہ عوام میں کچھ سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لیں، کچھ دیگر جگہوں پہ دیکھ لیں، اس بات کو روکی نہیں جا سکتی، ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ پاکستان کے سوسائٹی کے ایک سیگمنٹ میں بہت غم و غصہ ہے۔ ان کا نیریٹو مختلف قسم کا ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے کہ بیرونی سازش کی وجہ سے انہیں نکالا گیا، اس وجہ سے غم و غصہ ہے۔ کچھ لوگوں نے انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے غم و غصہ ہے، کچھ لوگوں کو انسٹیٹیوشنز کے اوپر غصہ ہے، عدالت کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ رات 12 بجے کیسے بیٹھے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن ابھی بریک ٹائم میں بھی حبیب صاحب سے جو ڈسکشن ہو رہی تھی، حبیب صاحب کا جملہ میں ان سے ادھار لے کے کہتا ہوں کہ غصہ کچھ اس بات کا ہے کہ ایک امید ٹوٹ گئی، عمران خان صاحب چلے گئے، زیادہ غصہ اس بات کا ہے کہ جو آئے ہیں وہ کون ہیں، وہی واپس آ گئے ہیں، وہ جن سے ہم جان چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بھئی انہی اداروں نے، اسی عدالت نے ہمیں بتایا تھا کہ یہ چور ہے۔ اس بات کا دکھ جو عوام کے اندر موجود ہے، اس کو کوئی بندہ بھی رفع نہیں کر سکتا۔ وہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، فیض صاحب کا مصرع ہے کہ
शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। तो जिन लोगों के शीशों का मसीहा, दिल का मसीहा, जिन लोगों के दिल इसमें टूटे हुए हैं, वो अब किसी ना किसी तरीके तो अपना इसमें इदारों के बारे में करें, सियासत के बारे में करें, बाहर के मुल्कों के बारे में करें, पाकिस्तान के बारे में करें, अपनी किस्मत के बारे में करें, कुछ गुस्सा तो इसका निकलेगा। गुस्सा भी आएगा और दुख भी होता है कि हम पाकिस्तान को मजाक बना रहे हैं पूरी दुनिया के सामने, ये सूरत हाल है हमारे सामने। हबीब साहब, इस पर तो अब हम कमेंट ना ही करें जो सिचुएशन होगी, लेकिन इकोनॉमिकली पाकिस्तान इमरान खान कहाँ छोड़कर गए हैं, आगे क्या चैलेंजेस हो सकते हैं हमें इकोनॉमी वाइज, और ये जो दोबारा से हम पुराने पाकिस्तान में आए हैं और दोबारा से वही लोग हमें नज़र आएंगे जो कहेंगे कि हम सारी कीमतों को कंट्रोल कर लेंगे, क्या इतना आसान होगा उनके लिए? देखिए जी, पुराने पाकिस्तान में तो जाहिर है पुराना पाकिस्तान तो एक चमकता दमकता पाकिस्तान था, हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन नए पाकिस्तान की मैं आपको नया पाकिस्तान जहां पे जी, हमारे टैब में मिनरल वाटर आता अब जो था। नया पाकिस्तान जहां पे क्लोज हो रहा है, मैं उसकी सूरत हाल बता रहा हूं ताकि रिकॉर्ड पे रहे और कल हम को कंपेयर कर सकें। कंपेयर कर सके। मैंने कुछ नंबर्स इकट्ठे किए हैं। सबसे पहले तो यह है कि इन्फ्लेशन यानी अफरात ज़र जिसे हम आमतौर पे महंगाई की शरह कहते हैं, वो इस वक्त है 12.2%। ठीक है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। 10% से ऊपर चली जाए तो ये ज़्यादा है। इंटरनेशनल पेट्रोल प्राइसेस है 97.92, यानी जब मैंने ली तो 97.92 डॉलर फी बैरल थी, लेकिन बहरहाल आप इनको 98 कह लें, नहीं 97, 98, 99 के बीच में आती जाती आ जा रही हैं। और लोकली आज हमारे यहाँ पेट्रोल की प्राइस, यानी अगर इस वक्त तादम गुफ्तगू आप पेट्रोल डलवाएं जाके गाड़ी में या मोटरसाइकिल में, तो आप 149.86 फी लीटर के इवज अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा सकते हैं। अच्छा, डॉलर की आज डॉलर आपको पता है पिछले चंद दिनों में काफी ऊपर नीचे गया था, उसके बारे में उसके अंदर स्पेकुलेशन थी या जो कुछ भी रीजन थी, मेरी उसके बारे में एक अलग राय है, लेकिन मैं आपको फैक्चुअली बात 186 रुपये 28 पैसे का इस वक्त डॉलर हम देख रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद टैक्स कलेक्शन है। टैक्स कलेक्शन अगर 31 मार्च तक ली जाए, यानी अब तकरीबन 9 महीने हो गए, तो 9 महीने में 4400 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन है। अगर आप इसको प्रो रेटा बेसिस पे देखें तो ये तकरीबन इस साल के आखिर में, यानी माली साल के आखिर में जून तक 30 जून तक ये 6100 अरब 6100 अरब रुपए तक जो हो कि सकती है। रिकॉर्ड टैक्स जो कलेक्शन, रैकेट टैक्स, इतनी ज्यादा कभी टैक्स इतनी कलेक्शन टैक्स पाकिस्तान में कलेक्शन नहीं कभी नहीं हुई। अच्छा जी, एलएसएम ग्रोथ जो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है। अब जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है वो 7.4% है दिसंबर तक, दिसंबर 2021 तक, यानी इस माली साल के पहले 6 महीने में, तो वो ग्रोथ है 7.4% की। अच्छा, पिछले साल इकोनॉमी की जो ग्रोथ रही थी वो 5.57% थी। इस साल अगर मैं एलएसएम को काउंट करूं, अगर मैं जो एग्रीकल्चर फील्ड से आने वाली खबरें हैं उनको काउंट करूं, तो मुझे रफली, यानी मेरे जैसा तालिब इल्म भी अगर कैलकुलेट करता है तो वो 5% प्लस पे ग्रोथ जाती हुई नजर आ रही है। तो मैंने इधर उधर से नंबर्स भी पता करने की कोशिश की है, तो मुझे जो पता चला है कि वो 5% लगभग, आप 4.9 कर सकते हैं, 5.1 कर सकते हैं, और अगर ये मोमेंटम रहता तो हो सकता है हम 6% तक भी चले जाएं अगर नंबर्स को चेंज ना किया जाए किसी तरीके से। तो खैर, तो हम तकरीबन 5% ग्रोथ में हैं। ये इसमें हमें ज़हन में रखना चाहिए कि 5.6% की ग्रोथ थी वो पीएमएलएन ने अपने आखिरी साल में ली थी, इन्होंने अपने तीसरे साल में ली है। अच्छा जी, अब जो कर्जा है, कर्जा था हमारे पास जून 2018 में 70% ऑफ आर जीडीपी, ठीक है, 70% था हमारे जीडीपी का, और आज है वो 65%। पाकिस्तान के अंदर पहली दफा वो साल आए हैं कि जिसमें जो डेट टू जीडीपी रेशो है वो कम हुई है, यानी डेट हमारा कम हुआ है। तो ये एक बहरहाल अब देखना ये है कि क्या अगला साल भी ऐसा होगा, क्योंकि पुराना पाकिस्तान है, पुराने पाकिस्तान में तो पुराने पाकिस्तान में तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब जनाब अगर हम अपने एक्सपोर्ट और रिमिटेंसेस को देखें, एक्सपोर्ट प्लस रिमिटेंसेस जो थे 62 बिलियन डॉलर पे प्रो रेटा अगेन चल रहे हैं, यानी अगर हम इसी हालात में चलते रहें तो हम 62 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान में आएंगे रिमिटेंसेस। 30 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट हो जाएंगी, और हमारी जो हमारे रिमिटेंसेस हैं, यानी बाहर से जो पाकिस्तानी जो पैसे, वो भी 30 अरब डॉलर से कुछ ज़्यादा हो जाएंगे, यानी 31 अरब। आप 62 आप इसको रखें, 63 भी हो सकता है, 61.5 भी हो सकता है। हमारा जो डेट है इस वक्त, जो नेट डेट है वो 43 ट्रिलियन डॉलर, 40 रुपी सॉरी 43, अब मुझे ट्रिलियन का तर्जुमा नहीं आ रहा, तो 43 ट्रिलियन है, 43 ट्रिलियन।
اب اس حکومت نے بڑا ظلم کیا, نئے پاکستان نے بڑے تیزی سے قرضے لیے تھے, انہوں نے 18 ٹریلین قرضہ لیا جی, ٹھیک ہے, وچ از آف کورس بڑا ہائی نمبر ہے. میں نے اس کو ذرا آج کیلکولیٹ کیا تو 18 ٹریلین میں سے 6 ٹریلین تو سیدھا سیدھا ڈالر کا فرق ہے جی ہاں, ٹھیک ہے, جو ریٹ ریٹ 122 سے 124 سے اب یہاں تک آ گیا. اس کے بعد 9 ٹریلین ڈالر اس میں 9 ٹریلین روپیز جو ہے وہ سود کی ادائیگی جو پچھلے قرضے تھے. 9 اور 3 9 اور 6 ہو گیا 15. اچھا جی, 600 ارب روپے کیش ریزروز ہیں اور 1000 ارب روپے کے آپ اس کو ریزروز میں جو انکریز ہے, اگر آپ اس طرف دیکھ لیں تو اس کو, لیکن 1000 ارب کو آپ بے شک نہ ڈالیں. اچھا, اسی دوران جو اگر آپ ریئل قرضہ دیکھیں, ریئل قرضہ یعنی اس میں اگر حقیقی قرضہ آپ دیکھیں تو وہ 5000 ارب روپے ہے جو اسٹیٹ بینک سے لیا گیا, اور اس میں سے بھی 2000 ارب روپے جو ہیں وہ صوبوں کو دے دیے گئے. 2018 میں 2000 ارب روپے دیے گئے تھے, اور اب 2018 میں 2200 ارب روپے دیے گئے تھے, اور اب جو ہے وہ 3400 ارب روپے سے زیادہ پیسے جو ہے وہ صوبوں کو دیے گئے. تو گویا یہ بھی ایک ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہو گئی, ٹھیک ہے. اور باقی 3000 جو ارب ہے اس میں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کا کووڈ بھی آیا تھا جی, ٹھیک ہے, آپ نے بہت سارا کام بھی کیا تھا. اچھا, اب آپ جو سوشل نیٹ ہے, میں اس کا بڑا نقاد ہوں, آپ کو میں اس پروگرام میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں کو سوشل نیٹ کا بہت زیادہ, میں بہت ہی ٹارگیٹڈ اس میں اکانومی کے حوالے سے. اچھا, اب آپ اس میں دیکھیں 120 ارب روپے کا تھا 2018 میں احساس, جو اس کو BISP پروگرام کہتے تھے, بیزڈ انکم سپورٹ پروگرام, آپ اس کو دوبارہ BISP کہہ لیں یا احساس کہہ لیں, تو یہ تھا 120 ارب روپے کا. اس وقت ہے 360 ارب روپے کا, 3 گنا, ٹھیک ہے, رفلی 3 گنا جو ہے, 3 گنا بلکہ ایگزیکٹلی 3 گنا بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ ہے جی ہماری اکانومی کی صورتحال جہاں پہ نیا پاکستان کا چیپٹر کلوز ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے, ہم چونکہ پرانے پاکستان میں آ گئے, تو پرانے پاکستان میں تو بڑے دعوے ہیں, ٹھیک ہے. اب جناب ہمیں چاہیے وہ جادو جو اسحاق ڈار صاحب چلاتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اب وہ چلائیں, لندن سے بیٹھ کے پھونک ماریں, ٹھیک ہے, یہاں سے کسی کو فون پہ گائیڈ کریں یا کچھ کریں. اب جناب سیدھی سی بات ہے, ہمیں کر دیں 100 کا ڈالر, جی ہاں, ٹھیک ہے جی, 100 روپے کا کر دیں $1. اس کے بعد کر دیں 65 کا پیٹرول, کیونکہ آپ نے تو یہ کہا ہے نا 65 کا پیٹرول, نواز شریف کا دور اور زرعی دور آپ یاد کروا رہے ہیں نا لوگوں کو. دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی. اب 65 روپے کا آپ پیٹرول کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور میرا خیال ہے کل تک ہو ہی جائے گا نا. میں آج شام تک بھی ہو سکتا ہے. اچھا, کل تو اٹھا لینے دے شہباز چلو شریف, پرسوں کر. اچھا, اب آپ پھر 35 روپے کا آٹا بھی کر کے دیں. اوکے, ٹھیک ہے نا, 35 روپے کا آٹا تھا نا, آپ نے مہنگائی مکاؤ مارچ میں یہ یاد دلایا نا نمبر, 35 روپے کا آٹا کر دیں, 150 روپے کا گھی کر دیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میں نے پرائسز جو ہیں وہ ساری اکٹھی کی ہیں, اور آپ کر دیں 50 روپے کی چینی, ٹھیک ہے جی, 50 روپے کلو چینی بھی کر دیں, کیونکہ وہ تو دور بڑا زرعی دور تھا, آپ تو اکانومی میں آپ نے کمال کر دیا ہوا تھا. اور اب ساتھ 8 روپے کا بجلی کا یونٹ بھی کر دیں, ٹھیک ہے. آپ نے بجلی کے اتنے پاور پلانٹس اب آپ نے ماشاءاللہ 174 ووٹ لیے, اور آپ کے پاس 20-22 دوسرے ووٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے, جو ادھر ادھر سے آپ اسے چوری کے ووٹ کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں, وہ جو ووٹ ہیں, ضمیر اچھا سوری, باضمیر ووٹ, اچھا باضمیر ووٹ بھی آپ کے پاس آ گئے, تو 174 ہو گئے 194, یعنی 198-97 ووٹ ہو گئے. آپ کے پاس سینٹ میں بھی اکثریت ہے, تو اب آپ نے ایک کام کرنا ہے فوری طور پہ, ملک وہ نہیں, وہ میں کام بھی بتاتا ہوں, کیونکہ ملک تو بیچ دیا گیا نا اسٹیٹ بینک کو خود مختار کر کے, ٹھیک ہے. اب اس قانون کو آپ نے واپس کرنا, تو اب قانون واپس جو ہے نا فوری طور پہ پاکستان کو خود مختار کر دیں, کیونکہ بلاول صاحب نے بھی کہا ہے, اور خود ہمارے امکانی وزیر اعظم, ممکنہ وزیر اعظم صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پاکستان کو خود مختار کرنا. ٹھیک ہے, ساتھ صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. خود مختار قوم, خود مختار لیڈرز پاکستان کے, وہ جو چاہ رہے تھے ہم وہ واپس آ گئے ہیں, کل آ جائیں گے, کیا کریں گے چینجز؟ دیکھیے, خود مختار لیڈرز کی تو کیا ہی بات کریں, بیگرز کانٹ بی چوزرز. نہیں سر, میرا مطالبہ سوری نہیں ہے, میں نے جو ہائی لائٹ کیا کہ اتنے پہ میں حبیب صاحب کی بات سے 200% اتفاق کرتے ہوئے, اس کے اندر لٹمس ٹیسٹ صرف ایک ہے, یہ اسٹیٹ بینک کا قانون واپس کر دیں. ہاں, باقی چیزیں جو ہیں اس میں کہہ دیں ہمیں کہ جی ہم اسٹیٹ بینک کا قانون, اب تو اکثریت ہے نا, اب تو فوراً اکثریت ہے نا, اب تو کسی اتحادی سے بات نہیں کرنی, کچھ نہیں کرنی, اب تو بالکل اکثریت ہے نا. اسٹیٹ بینک کا قانون کل اوتھ اٹھائیں, پرسوں واپس کر دیں.
ہم سے عوام سے 6 مہینے لے لیں, کہیں کہ جی ہم باقی چیزیں 2 مہینے میں 3 مہینے میں کر دیں گے. اسٹیٹ بینک کا قانون تو ذرا فوراً کر دینا, اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ پرسوں بل پیش کریں اور اسٹیٹ بینک کو واپس فائنانس منسٹری کے نیچے کر لیں, کہیں کہ جی آپ کی خود مختاری ختم ہو گئی. اور وہ مہربانی کر کے جو دوسری بات ہے, حبیب صاحب تھوڑی سی بات اس کے اندر بھول گئے, وہ جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کو پبلک کرنا چاہیے, ذرا مہربانی کر کے وہ ڈیل بھی پبلک کر دیں. ہاں اب یہ 2 چیزیں فوراً کر دیں, آئی ایم ایف کی ڈیل پبلک کر دیں, اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ختم کر دیں, اور باقی قوم سے کہیں کہ یہ نمبرز ہمارے پاس, ہاں کہ ہم خوددار لیڈرز ہیں, ہم نے یہ بات تو فوراً کر دی کیونکہ ہم کر سکتے تھے. دوسرا, پیٹرول جو ہے وہ ہم ہر مہینے 5-5 روپے کم کر کے لے کے آئیں گے, ڈالر ہر مہینے 10-10 روپے کم کر کے لے کے آئیں گے, عوام آپ کو 4-6 مہینے دے دے گی. لیکن کیونکہ آپ کے پاس عددی اکثریت ہے, ہر قسم کی دیگر سپورٹ بھی موجود ہے, تو مہربانی کر کے یہ 2 قانون سازیاں امیڈیٹلی کر دیں, اسٹیٹ بینک کو خود مختار کر دیں, اور کل سپیچ کے اندر جب آپ اوتھ لیں گے سپیچ کے اندر یا اس سے اگلے دن سپیچ کے اندر مہربانی کر کے آئی ایم ایف کا معاہدہ ڈسکلوز کر دیں کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے, کون سی ٹرمز ہیں. کیونکہ یہ تو بہت بڑی تنقید تھی نا کہ پتہ نہیں کن ٹرمز پہ بیچ دیا, اب آپ کی حکومت ہے, معاہدہ آپ کے کنٹرول میں ہے. یہ 2 چیزیں کر دیں, تھوڑے سا ذرا عوام کو واپس پتہ چلے گا کہ واقعی پرانے پاکستان کے اندر ایک خود مختاری کی لہر تھی. میرا خیال ہے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی, کیونکہ نئے پاکستان میں تو بیچ دیا تھا نا, نئے پاکستان میں تو بیچ دیا, بالکل. اسٹیٹ بینک کے ذریعے تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے پاکستان کو گروی رکھ دیا, تو اب انڈو کر دیں, تو اب انڈو کرتے فوری طور پہ نا. یہ تو اس پروگرام سے ہمارا دیرینہ مطالبہ نہیں, دیرینہ مطالبہ نہیں, ہم مطالبہ کرنے والے سر, ہم خوددار قوم بننا چاہتے ہیں. خوددار قوم نہیں, آپ بالکل ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم تو صرف بتا رہے ہیں جو انہوں نے کہا ہے. جی, جو انہوں نے کہا تھا, یہ 4-5 چیزوں کے جو ریٹ بتائے ہیں, اور یہ ان کو دوبارہ ویسا کر دیں. ان کو دوبارہ ویسا کر. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, ناظرین اسٹے ود اس. آئندہ حکومت کو کیا چیلنجز ہوں گے, اس پر کتنا عمل کیا جائے گا, اکانومی کتنی بہتر ہوگی, اس پر ہم نے بات کی. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.